Assalamu alaikum viewers, this is Dr. Ali Sajid from Department of Engineering and Project Management, University of Lahore. जैसे कि आप जानते हैं कोरोना के बैकड्रॉप में थोड़ी बहुत घरों में बैठ बैठ के लोगों के ज़हनों में मायूसी फैल रही थी, तो हमने लहू गर्म रखने के लिए एक सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान की ग्रीन, पाकिस्तान के छोटे नंबर लोग जो कि सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने जिनका खमीर इसी मिट्टी से होता है, जो कि किसी अरबपति के फैमिली से नहीं थे, हमने उनको चुना और सीधा सीधा ये हस्तियां हमारे पास हर दूसरे दिन आती हैं और अपने ज़री ख्यालात से आपके दिलों को गर्माती हैं, लहू को गर्म करती हैं। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के एक हमा जैसी शख्सियत हैं, जिनकी शख्सियत के 6 से 8 रंग हैं, जो मैं बमुश्किल बयान कर पाऊंगा। ये यूएन के ऑफिशियल भी रहे हैं, 24-25 साल उन्होंने यूएन में काम किया, 120 मुल्कों में ऑफिशियली इन्होंने ड्यूटीज परफॉर्म की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसके बाद पाकिस्तान में गुजरात की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई है, डॉक्टर निज़ाम के मरहूम मिन्नत एज ए फाउंडिंग फादर, उसको फाउंडिंग वाइस चांसलर जीरो से रेस किया और उसको हीरो पर अब बामे रूज पे पहुंचाया। यहाँ सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ इनका एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन का, बल्कि ये अमेरिका और यूरोप छोड़ के पाकिस्तान की मोहब्बत में यहीं सेटल हो गए और पाकिस्तान की कौम ने इनको वेलकम किया और HEC पंजाब में इन्होंने 4 साल अपने फन का जोर जताया और HEC पंजाब को एज ए फाउंडिंग डायरेक्टर नई जहतों पे इस्तवार किया और नई रिफतों पे मुतमक्किन किया। तो आप जानते होंगे इनको डॉक्टर निज़ामुद्दीन इनका नाम है। सर, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम है होप फॉर लाइफ। आपका बड़ा शुक्रिया, आप हमें 1 घंटा दे रहे हैं। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर अली साजिद साहब, आप ये प्रोग्राम शुरू किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आप एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहते हैं कि हमारी कौम को, हमारे यूथ को खास कर होप दी जाए कि इन डिफिकल्ट हालात में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, तो दुनिया को भी दे सकते हैं, अपने आप को अपने मुल्क को भी दे सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो हालात थे, जहाँ से मैं बड़ा बुरा हुआ, बड़ा आगे बढ़ा, वो मैं आपसे शेयर करूं ताकि उससे आपको लेसन मिलेगा। नौजवानों को ये गलतफहमी है पाकिस्तान में कि करोड़ों अरबों रुपया माँ बाप से मिलेगा या खुदा ना खासा गलत, आई रिजेक्ट दिस, आई कंडेम दिस, कि जी रिश्वतें लेके हम सब ठीक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं 100% सेल्फ मेड पर्सन हूँ। माशाल्लाह, हमारे लिए बड़ा फख्र है। मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज यही है, एजुकेशन के तो बाद में आपने कंट्रीब्यूशन दिया बहुत देर से, लेकिन आप सन ऑफ द सॉइल हैं और आप सेल्फ मेड हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तर्रा इम्तियाज यही है, तमगा इम्तियाज हमारा यही है। सर, अपनी जिंदगी के हालात सुनाएं जो बच्चों को मजबूर करें, लहू को गरमाएं उनके पास। देखिए, मैं जब कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था पहले तो साल नहीं, आपका जीरो से स्टार्ट करें सर प्लीज, पता कलामी माफ। मैं पहले जब हैदराबाद दक्कन से माइग्रेट करके आया था कराची। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ पे मैं जब कोशिश की कि मैं किसी स्कूल में जाऊँ तो उन्होंने कहा जी आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो आप नहीं जा सकते। अच्छा, पहली पाबंदी लग गई आपकी। तो फिर मैंने प्राइवेट इम्तिहान दिया मैट्रिक का। अच्छा, माशाल्लाह। और पहले साल ही मैं प्राइवेट के इम्तिहान देने में पहले साल पास हो गया मैट्रिक में, सेल्फ स्टडी करके। उसके बाद में गवर्नमेंट, वहाँ पे इस्लामिक कॉलेज था कराची में, वहाँ चला गया इंटरमीडिएट करने के लिए। वहाँ जब इंटरमीडिएट में पढ़ाई शुरू की तो पता लगा कराची यूनिवर्सिटी उसी साल जब मैं इंटरमीडिएट FA कंप्लीट कर रहा था, उन्होंने BS ऑनर्स का प्रोग्राम शुरू किया। BA ऑनर्स का वो 3 साल का ऑनर्स था और 1 साल का मास्टर था। मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि वही 4 साल लगेंगे, आप यहाँ BA करके जाएं MA करने के लिए या अभी चले जाओ FA के बाद। मैंने FA के बाद कोशिश की, टेस्ट लिया, टेस्ट में नंबर आ गए अच्छे, तो मुझे एडमिशन मिल गया कराची यूनिवर्सिटी में। लेकिन दूर बहुत थी मेरे घर से, कराची शहर से। खैर मैं बस में जाया करता था रोज़ाना, तो मुझे एडमिशन मिल गया सोशियोलॉजी सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। एक ही डिपार्टमेंट था। मैंने वहाँ पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी सोशल वर्क लिया। पहले साल जाता रहा बस में, पहले साल मुझे स्कॉलरशिप मिल गया, मेरिट स्कॉलरशिप मिल गया और मुझे हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। फिर मैं नेक्स्ट ईयर से मैं हॉस्टल में रहने लगा कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। वहाँ मैं 4 साल रहा और वहाँ मैंने BA ऑनर्स किया और मास्टर किया। उसके बाद मैं मास्टर कर ही रहा था, मुझे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिसर्च की जॉब दी। मेरे डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने मुझे नॉमिनेट किया कि ये बंदा हमारा रिसर्च का बड़ा अच्छा है। वहाँ से मैंने स्वीडिश प्रोजेक्ट में, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था स्वीडिश गवर्नमेंट का, वहाँ मैंने एक जॉब शुरू किया एज रिसर्च कोऑर्डिनेटर। उसके बाद विद इन 6 मंथ मुझे बना दिया चीफ ऑफ रिसर्च सेक्शन। फिर मैंने एक सर्वे करवाया था उनके लिए, जिसके लिए मैंने 25 लोगों को रिक्रूट किया था उस सर्वे कराने के लिए। ये बात थी 65-66 की। ये करता रहा
تو مجھے پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اسکالرشپ ملا ماسٹر کرنے کے لیے 68 میں. کہاں پہ جاتے ہیں آپ؟ میں یونیورسٹی آف شکاگو چلا گیا ٹو ڈو ماسٹرز ان پاپولیشن ڈیموگرافی پروگرام میں, کیوں میں پاپولیشن ریسرچ میں کام کر رہا تھا. تو وہ مجھے 1 ایئر کا اسکالرشپ ملا ماسٹرز کا یونیورسٹی آف شکاگو میں سوشیولوجی ڈپارٹمنٹ میں. میں نے وہاں سے ماسٹر کیا, پاپولیشن ڈیموگرافی میں اسپیشلائز کیا. اس کے بعد مجھے واپس آنا پڑا کہ USAID کا اسکالرشپ تھا. مجھے واپس آیا تو میں لاہور, میری پوسٹنگ کراچی سے ہو گئی تھی کہ وہ دفتر بند ہو گیا تھا کراچی والا. وہ سورج پروجیکٹ تھا, وہ سورج پروجیکٹ کنسولیڈیٹ کر کے لاہور میں ایک دفتر بنا دیا تھا انہوں نے. وہ میں اس میں آ گیا. پھر وہ ڈھاکہ بھی دفتر اور کراچی کا دفتر سب جگہ دفتر لاہور میں بن گیا تھا. وہاں میں ریسرچ سیکشن کا چیف بن گیا. ودن 6 months گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر لیا. Then I became a Government of Pakistan Deputy Director for Research and Acting Director for the Center of Research. تو وہاں میں جب کام کر رہا تھا 70 سے, جب میں واپس آیا شکاگو 70 میں آ گیا تھا جنوری میں, 70 سے 76 تک میں نے وہاں کام کیا. یا یہ لے لیں, بند کر لیں. تو پھر وہ وہاں جب میں کام کر رہا تھا گورنمنٹ کے ساتھ ایک ریسرچ سیکشن میں جو کراچی لاہور میں تھا اس کا سینٹر, مجھے ایک پروجیکٹ مل گیا. اس کا نام تھا ورلڈ فرٹیلیٹی سروے. یہ ورلڈ وائڈ سروے ہو رہا تھا. مجھے حکومت نے دیا کہ میرا بیک گراؤنڈ تھا ریسرچ کا, میں ریسرچ میں ڈگری کر کے آیا تھا, تو انہوں نے مجھے پروجیکٹ دے دیا کہ آپ پروجیکٹ ڈائریکٹرس کے بن جائیں. میں لاہور میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بن گیا. 74 سے 76 تک میں نے وہ سروے کروایا اور ڈیٹا جمع کیا 5000 فیملیز کا. پورے پاکستان میں سروے کرایا, خود ہی گھومتا پھرتا رہا, سروے کراتا رہا. اسی دوران میں مجھے فورڈ فاؤنڈیشن کا اسکالرشپ مل گیا. ہم آپ کو PhD کا اسکالرشپ دیتے ہیں اگر آپ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے گورنمنٹ سے چھٹی مانگی, اسٹڈی لیو لی اور میں یونیورسٹی مشیگن چلا گیا این آربر. وہاں میں جا کے PhD کی ڈگری میں انرول کر لیا. ودن 3 years مجھے PhD کی ڈگری مل گئی. جب میں نکلنے لگا تھا PhD سے کر کے, مجھے ایک جاب آفر ہوئی ایز اے پروفیسر یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا چیپل ہل میں. میں وہاں چلا گیا. کے بعد میں گورنمنٹ کو لکھا کہ مجھے چھٹی دے دیں 1 سال کی, اور میں کسی کی تجربہ حاصل کر کے پھر آ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی نہیں, آپ کی نوکری ختم ہو گئی, آپ یہاں پہ ہیں ہی نہیں. پھر میں نے بھی نہیں چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد میں نہیں گیا. اس کے بعد میں رہا امریکہ میں, وہیں پڑھاتا رہا یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا چیپل ہل میں. پھر مجھے وہاں بیٹھے مجھے اپلائی کیا ایک UN کی جاب میں. UN کی جاب تھی جارڈن میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر فار سینسسز اینڈ سرویز کے لیے. وہ وہاں میں سلیکٹ ہو گیا ایز اے UN کا چیف CTA کہتے ہیں اس کو, چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر. میں جارڈن چلا گیا چھٹی لے کے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے 1 سال کے لیے. وہ 1 سال 1981 میں چلا گیا. اس کے بعد گورنمنٹ نے مجھ سے کہا 1 سال اور رک جائیں. میں 1 سال اور رک گیا, پھر چھٹی اور 1 سال کی لے لی. تو جب وہاں جہاں میں کام کر رہا تھا تو مجھے موقع ملا, مجھے گورنمنٹ آف ایجپٹ نے آفر کیا آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہمارے پاس سینسس ہونے والا ہے, اس سینسس کو آپ لیڈ کریں. وہی پوسٹ UN نے ٹرانسفر کر دی مجھے, UN سینسس پوسٹ کی. چلا گیا ایجپٹ میں. وہاں میں رہا 4 سال تک, سینسس بھی کروایا, اس کا انالیسس بھی کروایا. یہ کروا رہا تھا تو مجھے یونائٹڈ نیشن نے ایک ریگولر پوسٹ مجھے آفر کر دی جو UNFP کی ڈائریکٹر کی تھی. وہ میری پوسٹنگ تھی ایتھیوپیا میں. تو میں جو ایجپٹ سے پھر ایتھیوپیا چلا گیا. وہاں میں 4 سال 4.5 سال کام کرتا رہا. میری اس پہ جاری جو پرفارمنس تھی اس کو دیکھتے ہوئے میرے UN ہیڈ کوارٹر نے مجھے نیو یارک میں بلا لیا ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر آف اے ڈویژن. مجھے بڑی خوشی تھی, میں چلا گیا نیو یارک. وہاں میں 90 میں چلا گیا تھا. 90 کے بعد میں 2004 تک وہاں میں کام کرتا رہا یونائٹڈ نیشن نیو یارک میں. اس کے بعد مختلف ممالک میں جاتا رہا. تو یہ ڈائریکٹر کے طور پہ وہاں سے میں ریٹائر ہوا UN پاپولیشن فنڈ سے. اس کے بعد مجھے پوسٹنگ کی آفر ملی کولمبیا یونیورسٹی سے ایز اے کلینکل پروفیسر آف پبلک ہیلتھ. تو میرے پاس PhD کی ڈگری تھی مشیگن سے, تو میں وہاں چلا گیا پڑھانے کے لیے. تو میں پڑھا رہا تھا کہ مجھے آفر ہوئی HEC کی طرف سے کہ آپ ہمارے پاس ایز اے فارن فیکلٹی پروفیسر بن کر آئیں پاکستان اور PhD کا پروگرام شروع کریں پنجاب یونیورسٹی میں. تو میں ایز اے فارن فیکلٹی پروفیسر بن کر پنجاب یونیورسٹی آیا. وہاں 2005 اور 6 میں نے گزارے. اس دوران میں میرا سلیکشن ہو گیا, سرچ کمیٹی نے مجھے سلیکٹ کیا فار اے وائس چانسلر ٹو گجرات یونیورسٹی. پھر میں نے وہاں سے HEC سے چھٹی لی,
HEC نے کہا آپ کر سکتے, دونوں کام کر سکتے ہیں. میں پھر HEC پروفیسر بھی رہا گجرات میں اور 5 سال پہ رہا, لیکن 2 سال بعد میں نے چھوڑ دیا ایز اے پروفیسر HEC. فل ٹائم میں نے یونیورسٹی گجرات کے ساتھ رہا. اس دوران میں نے کولمبیا یونیورسٹی کو چھوڑ دیا. میں نے کہا میں ہر سال نہیں جا سکتا تھا پڑھانے کے لیے, تو وہاں سے میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں یہ مستقل یہیں پہ رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ میرا اسائنمنٹ ہے زندگی میں, میں نے گجرات یونیورسٹی میں کیا تھا. ویسے میں نے بڑے بڑے اسائنمنٹ کیے یونائٹیڈ نیشن میں, لیکن سب سے بڑا اسائنمنٹ میرا یہ گجرات یونیورسٹی کا تھا. اس میں نے وہ تو نیشن کو پے بیک کیا, وہ جذبہ تھا بڑا, محمدی جذبہ, اسلامی جذبہ, قومی جذبہ. تو اس جذبے سے بھی سر شہروں میں نے نوٹ کیا تھا آپ کو پرفارمنس پہ مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا. ماشاء اللہ, آپ کی بڑی قابل ستائش بیک گراؤنڈ ہے, اور آپ ٹکرے مار کے کبھی ادھر چلے گئے, کبھی ادھر چلے گئے, کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈ کر رہے ہیں. لاجیکلی کنکلوڈ آپ نے ملک کو اپنی ویلیو, اپنی سروسز دینے کے لیے اور ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ نے وقت کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال سے. ابھی آپ میں نے یہ فیصلہ کانشیسلی کیا تھا کہ میں پاکستان آ کے کچھ کام کروں گا. میں نے فیصلہ کیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے فیصلہ کیا. ہم اس جذبے کو سلوٹ کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ اس کو قبول کرے, اس جذبے کو, قومی جذبے کو. آمین. کہ آپ نے آسائش اور آسانیاں چھوڑ کے, کمفرٹ چھوڑ کے چیلنجز میں گھس گئے. اور سب سے بڑا چیلنج میرے خیال میں HEC پنجاب تھا آپ کے لیے, جہاں پہ آپ کا مقابلہ پاکستان کی سب سے طاقتور گھوڑوں سے تھا. میرا اشارہ بیوروکریسی کی طرف. آپ نے کیسے مقابلہ کیا, زندہ کیسے بچ کے آ گئے؟ میں نے کوشش کی. میرے میں اچھی بات یہ ہے کہ میں جھگڑا نہیں کرتا, میں بڑے کوللی لوگوں سے بات کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. جھگڑا میں نے کسی سے نہیں کیا, ڈس ایگری کیا ہے لیکن جھگڑا نہیں کیا. ڈس ایگری ابھی بھی کرتا ہوں HEC کے ساتھ, لیکن جھگڑا میں نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کنسٹرکٹیو سولوشن کو, کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو, کام آگے بڑھے. میں سارے پولیٹیشن گجرات میں تھا تو 4 پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل کرتا تھا. پیپلز پارٹی بھی میرے ساتھ تھی, کیو لیگ بھی تھی, نون لیگ بھی تھی, اور ایک اور پارٹی بھی تھی. سب یہ سارے, ہم جماعت اسلامی بھی تھی, ہم سارے کام کرتے تھے, ہم سب کے ساتھ مل کے رہتا تھا. میں نے 8 سال گزارے, 8 سال 2 ٹرم میں نے وہاں پہ لی. ماشاء اللہ. تو آپ, ایک سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ میں بھی آپ نے پڑھایا 15-20 سال, پاکستان میں بھی 6 سے 8 سال پڑھایا, آج کل بھی پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, اور پاکستان پاپولیشن ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ماشاء اللہ. وہ میں بعد میں بات کروں گا فرٹیلٹی پہ, کرونا کے تناظر پہ, جو بل گیٹ کی کہانی ہے, بعد میں بات کریں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا میجر فرق ہے ہائر ایجوکیشن میں پاکستان اور امریکہ کی؟ آپ کا تجربہ کیا, پھر تھوڑا سا تجربہ میں اپنا بتاؤں گا بعد میں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرا جو وہاں پہ جو سارا ہمارا پرابلم جو ہے, ہمارا پرابلم اسٹرکچرل ہے, پالیسی ہے اور کوالٹی کا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ریسرچ نہیں ہوتی, اور ہوتی بھی ہے. ہمارے جو پروفیسر صاحبان ہیں 50 پیپر لکھتے ہیں, لیکن ریسرچ ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے پبلک پالیسی کے لیے, اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پبلش ہو جاتی ہے, پبلیکیشن کے اوپر مل جاتے ہیں, لیکن پالیسی ریلیونٹ نہیں ہوتی, تو لہٰذا پبلک پالیسی میکر اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. لہٰذا ہمیں جب تک پبلک پالیسی, ہماری جو ریسرچ ہے ہمارے انڈسٹری, بزنس اور اکیڈیمیا اور گورنمنٹ کی ریلیونٹ نہیں ہوگی, تو اس کی اتنی زیادہ ویلیو, پبلیکیشن ہو جائیں گی, اتنی زیادہ ویلیو اس کی نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمیں اپنی ریسرچ کو ریلیونٹ بنانا پڑے گا, ریلیونٹ ٹو پاکستانی سوسائٹی, پاکستان سینٹرڈ ہو, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. ہمیں صرف اکیڈمک ریسرچ نہیں کرنی چاہیے, کافی وہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کا بھی ایک سیکشن, اس کا بھی ایک پروپورشن ہونا چاہیے, لیکن میجورٹی میں ریسرچ ہونا چاہیے, پرابلم کو سالو کرے. مطلب میں بتانا چاہتا ہوں, ہمارے ایکسپورٹ 75 بلین کی ہے امپورٹ, اور ایکسپورٹ ہماری مشکل سے 15 بلین کی ہے. ہمیں ریسرچ یہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح ایکسپورٹ کو کم کریں, امپورٹ کو بڑھائیں. ہم جب امپورٹ کرتے ہیں ویجیٹیبل فوڈ سپلائز کی, وہ ہم کم کر سکتے ہیں, اور ہمارے جو پروڈکٹ ہیں جو ہم لیتے ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم کہاں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہم چیزیں خریدتے ہیں باہر سے, اس کو ہم روک سکتے ہیں, امپورٹ ہم کم کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت ایسی ریسرچ کرنی پڑے گی جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو, فوڈ سیکٹر کو آگے بڑھا سکے. اس طرح اگر ہم جیسے آج کل ہمارے پاس مشہور ہے پاکستان میں, ہمارے فری لانس IT کے بہت سے لڑکے کام کر رہے ہیں, اس قسم کی انڈسٹری کو آگے بڑھانا پڑے گا. فری لانس ایکسپرٹس کنسلٹ ہمارے پاس بہت کام کر رہے ہیں, تو ہمیں ہماری تعلیم ہے, جو ڈگری پروگرام ہے, ان کو فری لانس انٹرپرینیورشپ پیدا کرے ہمارے پاس, وہ ہمیں کم کرتے ہیں, تو اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. تو یہ, اور ریسرچ کو ریلیونٹ بنانا پڑے گا.
یہ تو ایک ہو گیا. دوسرا کلاس میں ڈلیوری کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ کے حوالے سے, ایموشنل انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کے حوالے سے آپ کو فرق دیکھتے ہیں؟ جی وہ ہوا یہ ہے کہ میں نے جب کہا تھا, میری آرگیومنٹ یہ تھا, کمیشن میں تھا, پنجاب کمیشن میں, میں نے اکیڈمی فار ٹیچرس ٹریننگ بنائی تھی. میرا مقصد یہ تھا, ابھی اس میں آئے تھے ایک دفعہ, کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ٹیچرس کو بغیر ٹرین کے اس کالج میں نہ بھیجیں. گورنمنٹ نے میری پالیسی مان لی, میری بات, ہم نے اکیڈمی بنا دی. اب ہم نے جتنے بھی نئے ٹیچر تھے وہ پنجاب کے اکیڈمی ٹرین ہوتے تھے پہلے. اس سے پہلے کوئی ٹریننگ ہوتی نہیں تھی, ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈلیوری کیسے کی جائے کلاس میں, بغیر ٹرین کیے وہ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ہماری کمی تھی. اس کو کمی کو ابھی بھی کمی ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. ہم نے بڑی خوشی ہے کہ HEC اسلام آباد نے ایک ناحیہ بنائی ہوئی ہے, جو پہلے بھی تھی, اب اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ ٹریننگ کریں گے پروفیسرس کی, فیکلٹی کی, ایڈمنسٹریٹرس کی, مینیجرس کی, رجسٹرار کی, تاکہ وہ ٹرین ہو کر ڈیلیور کر سکیں. ہمارے بہت سارے اسٹاف سینئر بندہ جو ہے نا وہ ٹرین نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کو ایکسپیرینس بنانا پڑے گا, ٹرین کرنا پڑے گا. اس کے لیے اکیڈمک ٹریننگ, میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ سول سروس کے لیے اکیڈمی ہے, پولیس کے لیے اکیڈمی ہے, آرمی کے لیے اکیڈمی, تو وائی ناٹ فار ٹیچرس کے لیے اکیڈمی, پروفیسر یونیورسٹی پروفیسر کی اکیڈمی کیوں نہیں؟ لیکن آرمی اور سول سروسز کی تو ہر ٹیئر پہ ٹریننگ ہوتی ہے, 17واں 18واں 19. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لیکچر سے ٹریننگ شروع ہو, ہر لیول پہ ہو. بیفور یو بیکم اسسٹنٹ پروفیسر آپ کے پاس دونوں ہو, ریسرچ بیک گراؤنڈ بھی ہو اور ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہو, اور آپ کے پاس ایک ٹریننگ بھی ہو. یہ ہم نے پروپوزل بنا کے دیا تھا پنجاب کو. پنجاب HEC بننے کے بعد ایک تاثر جو غلط بھی ہو سکتا ہے یہ ابھرا کہ فیڈریشن ورسز پنجاب کا آپس میں کوئی وہ دے ول ہیو سم انڈائریکٹ کنفرنٹریشن. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی کھلا تضاد تو نہیں تھا سہیل بڑائچ والا؟ میرے خیال میں وہ بات یہ تھی کہ لوگوں نے ابھی تک, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے, ہماری فیڈریشن نے, فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی تک 18 امینڈمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا انٹلیکچولی. وہ بھی یہ بات کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پروفیشنل, ایز اے پاکستانی, ایز اے پیٹریوٹک پاکستانی, کہ ہمیں جو کچھ 18 امینڈمنٹ ہوا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے, کم نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے فیڈریٹنگ یونٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, ان کو بنانا ہے, بڑھانا ہے. لیکن کنٹرول آپ کے پاس ہے, اس کو رکھیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں. ایجوکیشن بہت, ویسے اوریجنل ایجوکیشن 1935 سے ہیز بین اے پروونشل سبجیکٹ, کبھی وہ فیڈرل سبجیکٹ رہا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے پرائمری اسکول کو فیڈرل بنا دیا تھا, ہائی اسکول بنا دیا تھا. اب میں چاہتا یہ تھا, یہ 18 امینڈمنٹ ہوا یہ تھا کہ ایجوکیشن منسٹری ڈیزالو کر دی گئی, ڈیوالو کر کے سارے فنکشنز پروونس کو دے دی گئے. ہر ایجوکیشن کمیشن میں اس کا بھی ایک رول رکھا گیا, وہ کمیشن رکھا گیا, وہ کمیشن رہے گا, چاہے اس کا نام کچھ اور ہو, لیکن کمیشن نام رہے گا. اس کا رول اسٹینڈرڈ نارمس کو سیٹ کرنا تھا. یونیورسٹیز کے لیے اسٹینڈرڈ نارمس کے ڈگری پروگرام کیا ہوں گے, بیچلر ڈگری کس پہ دی جائے گی, PhD کیسے دی جائے گی, اس کا سارا فنکشن وہ HEC کے پاس رہے گا. لیکن ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, سلیکشن, فیکلٹی, ان کی ٹریننگ, ان کی چھٹیاں, ان سب وہ سارے مینجمنٹ لوکل ہو جائے گی. یہ بات طے ہو چکی تھی, اور یہ بات ہوتا بھی یہی تھا, کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. HEC کا پہلے بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا پروونشل میں, نہ ہونا چاہیے. اب تو بالکل, جب پہلے بھی نہیں تھا, جب پروونشل گورنمنٹ ڈیسنٹرلائزیشن نہیں ہوئی تھی, 18 امینڈمنٹ نہیں ہوا تھا, تب بھی اس سے کنٹرول نہیں تھا, یونیورسٹی پہ کنٹرول نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ کوالٹی پہ انشورنس تھی, اسسٹنٹ تھی, انسسٹنس کی کوالٹی اچھی ہو, ٹریننگ اچھی ہو. اس کے لیے انہوں نے ٹریننگ پہ بڑا کام کیا, بڑے اچھے رول ریگولیشن بنائے. HEC کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, پہلے 10 سال میں بہت رول بنے. اب اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ ویو آف ریفارمز HEC اسلام آباد میں بھی اوور ڈیو ہے. یہ اس پہ بیفور دا لاسٹ لغاری صاحب جب جا رہے تھے, انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ اب 10 سال ہو چکے ہیں, اب ہمیں ریویو کرنا پڑے گا. ہمارا جو HEC بنا تھا, جو رول بنے تھے, اس کے ریویو کرنا پڑے گا. وہ ریویو نے نہیں کیا, آج تک نہیں ہوا. تو سر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے پروفیسر, میں پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں, کیا ہمیں منع ہے کہ ہم شیڈو کیبنٹ بنا کے UK کی طرح ایک پالیسی ڈاکومنٹ گورنمنٹ کو دے دے کہ ان خطوط پہ ریویو کرے, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے تاثرات ہیں, گورنمنٹ اس کو پالش کر لے, امینڈ کر لے, موڈیفائی کر لے, کہیں سے تو پالیسی کے لیے انپٹ ملے نا, آپ دے سکتے ہیں. ہم لوگ دیکھیے, ابھی جو ہماری لاسٹ اسی 6 مہینے پہلے بنی تھی, ایک پرائیویٹ سیکٹر ایسوسی ایشن بنی تھی, جس میں سپیریئر نے اور لاہور یونیورسٹی نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا تھا, اور یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا, تینوں نے مل کے بنائی تھی, اور سارے وائس چانسلر اگری کر گئے تھے. وہ بھی بنی ہوئی ہے پالیسی انپٹ کے لیے. جی بنی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ابھی تک بیکاز آف لاسٹ 3 منتھ میں اس پہ کام نہیں ہوا, لیکن اس پہ کام شروع ہو چکا تھا, میٹنگ ہو چکی تھی, وائس چانسلر کمیٹی میں خود بھی گیا تھا,
لاسٹ میٹنگ جو وائس چانسلر کی ہوئی تھی اسلام آباد میں فیس ٹو فیس میٹنگ میں بھی گیا تھا, وہاں لوگوں نے سائن کر دیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بجائے پنجاب کے وہ آل پاکستان پرائیویٹ سیکٹر ایسوسیشن بن گئی, یونیورسٹی ایسوسیشن آل آف پاکستان کی بن گئی. لیکن اس میں میٹنگ ابھی تک نہیں ہو سکی. اس میں ہمارے چودھری صاحب جو ہیں سپیریئر یونیورسٹی کے چیئرمین صاحب نے لیڈ لیا کہ وہ اس کے چیئر بن گئے, اس کو ہم لیڈ کریں گے, آرگنائز کریں گے. ہم ان کو ایک پورا کنسنس بن کے دیں گے ہم کیا ریفارم چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں, ایٹ لیسٹ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے جائے گا. لیکن ہمیں کوانٹیٹیو کے بجائے اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر انگیجمنٹ, کوالٹی آف سروس ڈلیوری, کسٹمر سیٹسفیکشن, اس کے بعد انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن, اس طرح کے انڈیکیٹرز ہوں, کنٹریبیوشن آف دا پروفیسر ٹو دا سوسائٹی. ابھی تک اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. ایک پروفیسر نے کتنے اچھے ہیومن بینگ تیار کیے ہیں, یہ بھی انڈیکیٹر ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسیٹیز اکٹھا ہوئی ہیں, پہلی دفعہ. بڑا اچھا, سب اپنی بیٹر الگ الگ فائٹ کرتے تھے. ہمارے یہاں ابھی تک جب میں نے کئی دفعہ بات کی ایز اے چیئرمین پنجاب کمیشن, میں نے کہا لاہور بیس یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کم از کم 1 سے 1 تو ملے, بات تو کریں گے ہم. وہ ملتے نہیں ہیں, وہ بات ہی نہیں, کوئی انفارمل ڈسکشن ہوتی نہیں. خوشان آواز ہے یہ. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب HEC کے ساتھ ایک پیرلل میں سرکار نے ایک اور اسٹرانگ باڈی بنائی ہوئی ہے, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. ایک غلط تاثر ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے, آپ اس کی تصحیح کریں گے یا اس کو اگنور کریں گے, کہ کیا ایک سیکشن آفیسر سرکاری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کو فیکس کے ذریعے آج بھی کنٹرول کر رہا ہے ڈپٹی سیکرٹری کے انڈر؟ یہ غلط امپریشن ہے, یہ صحیح امپریشن ہے غلط امپریشن ہے؟ انفارچونیٹ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں قطع کلامی معاف کے پاور کا منبع, مبدا, مخرج, ماوا اور جو ریجن ہے وہ بھی تک سول سیکرٹریٹ کے 4 کمرے ہی ہیں. یہ صحیح بات ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے, لیکن سیکشن آفیسر کے بجائے ہم اس کے نام لگا دیتے. یہ گورنمنٹ پنجاب کا ہے. سیکشن آفیسر ایک طریقہ کار ہے, ایک گورنمنٹ میں سسٹم یہ ہے کہ ایک سیکشن آفیسر انیشیٹ کرتا ہے. ہمارا تعلق سیکشن آفیسر سے نہیں ہے, ہمارا تعلق ایک گورنمنٹ جس طرح ہے. میری بات سیکشن جب HEC بنا تھا تو اس منسٹر بڑے پاورفل تھے پنجاب, وہ جنرل تھے, منسٹر آف ایجوکیشن جنرل تھے اس زمانے میں اسلام آباد میں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ HEC کو انڈر کر دیا جائے. تو گورنمنٹ پاکستان نے کہا نہیں, انڈیپینڈنٹ رہے گی, HEC will remain independent. اور اس کا اسٹیٹس دیا منسٹر کا اسٹیٹس تھا, عطاء الرحمان صاحب جب تھے. جب پنجاب میں کمیشن بنا تو جیسے اور کمیشن بنے, انہوں نے کہا یہ بھی کمیشن پنجاب کی, انہوں نے ہائر ایجوکیشن انڈر کر دی. وہ ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن کمیشن میں ایکٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ انڈر رہے گا. ایکٹ میں لکھا ہوا انڈیپینڈنٹ رہے گا اور ڈائریکٹلی رپورٹ ٹو دی چیف منسٹر, یہ لکھا ہوا اس یہی ہے کہ وہ HED آج بھی کنٹرول کر رہی ہے پالیسی ایشوز, اور یہ سیرمونیل پوزیشن ہے. یہ سیرمونیل ہے کہ اس میں پاورز بھی ہیں ان کے پاس. یہ صدر یہ اٹانومس تو ہے ان ٹرمز آف ریکروٹنگ اسٹاف, گیونگ ریسرچ گرانٹس, لیکن پیسے آتے ہیں گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے, تو لہٰذا وہ کنٹرول ان کے پاس ہے. منی میکس دا میئر کو. جی بیسیکلی ایک ایک MA پاس کیا بیوروکریٹ اس قابل ہے کہ وہ پوری ایجوکیشن کی 50 سال کی ویژن تیار کر سکے اور قوم کی نیشن بلڈنگ کر سکے؟ آپ وہ نہیں کرنا چاہیے, پہلے نہیں کرتے تھے. یہ پچھلے کو 6-7 سال سے ہوا یہ بات, پہلے نہیں تھی. جب یہ PHEC سے پہلے بھی نہیں تھی. میں بھی وائس چانسلر رہا ہوں 8 سال گجرات کا, اتنا کنٹرول HED کا نہیں تھا. یہ بعد میں بنا ہے. کچھ آفیسر آ گئے اسٹرانگ, انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. ان کو نہیں کرنا چاہیے, ان کو شرم آنا چاہیے کہ ہمیں وائس چانسلر کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. ایک اٹانومس باڈی ہے, رسپیکٹیبل عہدہ ہے, اس کو ہمیں کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. اس کو میں مانتا ہوں اس بات کو, لیکن پہلے نہیں تھا ایسی کوئی بات. بیچ میں 6-7 سال سے شروع ہو گیا, 6 سال ہو گئے. آپ کے نزدیک اس کے اثرات تعلیم پہ مضر اثرات پڑیں گے یا مثبت پڑیں گے؟ مضر پڑ چکے ہیں. مضر پڑ چکے ہیں. تو آپ کے نزدیک ترقی معکوس شروع ہو چکی ہے تعلیم کی ہائر ایجوکیشن میں اس اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے, یونیورسٹی should remain autonomous bodies. ان کے اپنے باڈیز ہیں, ان کی سنڈیکیٹ ہے, ان کی بورڈ, ان کے ایڈوائزری بورڈ ہے, ان کے اکیڈمک کاؤنسل ہے. دے آر autonomous bodies, اور ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے autonomous bodies. تو یہ ان کے پاس کوئی لیگل پولیٹیکل جواز نہیں ہے کہ وہ رپورٹ کریں سیکٹر کو. رپورٹ کرتے ہیں چانسلر کو. چانسلر اس میں کوئی کریکٹیو میکینزم کا امکان ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے کئی دفعہ چانسلر نے کوشش کی, یہ کرنٹ چانسلر ہے انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم ایسا کوئی روٹ بنائیں, اسٹینڈرڈ بنائیں سارے چارٹر کا, تاکہ پتہ لگے کہ ہم اس میں
ان کو اٹانومس رکھا جائے. ذمہ داری ساری پولیٹیکل اکیڈمک وہ چانسلر پہ ہے, اس کے نیچے کسی کے پاس نہیں ہے. چانسلر ہے, وائس چانسلر ہے, بیچ میں نہ منسٹر آتا ہے نہ سیکرٹری آتا ہے, انڈر دی کانسٹیٹیوشن نہیں آتا. ایگزیکٹو آرڈر آتا ہے, وائس چانسلر تو مجبور ہے نا اس فیکٹس کو فالو کرنے کے. وہ رولز آف بزنس میں لے آتے ہیں, لیکن اکیڈمک کاؤنسل میں یا کسی ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا. صرف ایکٹ میں یہ سیویئر لکھا ہوا ہے کہ وائس چانسلر ول بی اپوائنٹڈ بائی سرچ کمیٹی ہیڈڈ the search committee be appointed by the chief minister. یہ ہے چانسلر کے بعد کوئی اور طریقہ اور بیچ میں کوئی آتا نہیں. یہ بڑا اچھا آپ نے وضاحت کر دی, تھینک یو. یہ کلیریفیکیشن سب کے دنوں میں کل بلا رہی تھی. اب اسلام آباد میں جو آپ نے سیکنڈ ویو آف ریفارم کا ذکر کیا ہے, جس کو میں کوالٹیٹیو ریفارم زیادہ کہوں گا, اس پہ آپ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی ایکٹیو باڈی بنے؟ ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے جوش خطابت میں کئی دفعہ کہا تھا کہ جی میں ایمرجنسی ایجوکیشن ایمرجنسی لگاؤں گا. وہ 24 مہینے ہو گئے ہیں, اب ہم اس ایمرجنسی کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایشیا کی ہارورڈ لاہور میں یا پشاور میں یا کراچی میں بنے گی. وہ ایشیا کی ہارورڈ کیا یہاں پہ آپ کے بل پے کرنے کی تنخواہوں کے پیسے نہیں یونیورسٹی کو مل رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری جانا ہے, ایچ ای سی کیسے بنا تھا. ایچ ای سی بنا تھا with composition of experts from Johns Hopkins University, from World Bank, from Harvard. وہاں سے لوگ آئے تھے, پاکستانی لوگ بھی شامل ہو گئے تھے. یہ مل کر ایک کمیشن بنا. میں نے یہ پروپوز کیا تھا کہ ہمیں بھی کیسا دوبارہ ایک ریفارم کمیشن بنانا پڑے گا جس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوں اور نیشنل ایکسپرٹس دونوں مل کر دیکھیں کیا ہوا اب تک اور کیا نہیں ہوا اور کیا ہونا چاہیے. یہ اوپن ٹرانسپیرنٹ ڈسکشن ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اس میں ایچ ای سی کا 20 سال کا ریویو بھی ہو جائے گا, پرفارمنس ریویو. مقصد یہی ہے کہ ریویو ہو جائے اور نشاندہی ہو جائے گی. اس پہ ہمارا ایک میں نے رپورٹ بنوائی ہوئی, ایک پہ برٹش کاؤنسل کا کنسلٹنٹ آیا تھا, فنڈڈ بائی برٹش کاؤنسل تھرو دی پی ایچ ای سی کے تھرو بنایا تھا. اس سے ساری ریکمنڈیشن کی ہوئی ہے ساری. اس رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا, وہ ہے اس کے اندر ریکمنڈیشن ہے. یہ جو رواج ہے رپورٹوں کو پبلک نہ کرنے کا, عمران خان گورنمنٹ نے تقریباً ختم کر دیا ہے. تو کیا کوئی دن آئے گا کہ وہ رپورٹ بھی پی ایچ ای سی اس کو پبلک کر دے گی عوام کے فائدے کے لیے؟ وہ برٹش کاؤنسل کی فنڈڈ رپورٹ تھی, ضرورت پہنچتی ہے اس میں. وہ کر سکتے ہیں اگر پی ایچ ای سے چاہے کر سکتا ہے, لیکن ایچ ای ڈی کے بارے میں اس میں کافی تاثرات دیے گئے, وہ نہیں کرتے گھبرا کے. آپ نے نوٹ کیا کہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ ایجوکیشن کی پالیسیز پہ لمبی ڈسکشن کیا کبھی تذکرہ بھی نہیں ہوا؟ یہ آپ نے نوٹ کیا؟ نہیں ہوتا. تو اس میں بھی کوئی ٹی وی چینل کو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹی وی چینل سٹی 42, جیو, دنیا, یہ کوئی لیڈ لیں ایئر وائی بجائے پولیٹیکل؟ میرا خیال ہے میں نے کئی دفعہ کہا تھا ایک شو ہونا چاہیے آن ہائر ایجوکیشن کے سارے ایشوز, اسٹوڈنٹس بھی آئیں, پیرنٹس بھی آئیں, ٹیچرس بھی آئیں, وائس چانسلر صاحبان بھی آئیں, اوپنلی کھل کے بات کریں, فرینکلی, کینڈیڈلی. اب پیمرا کو بھی تو چاہیے نا, جو یہ باڈی کنٹرول کرتی ہے ٹی وی چینلز کو, کہ اس طرح کے مینڈیٹری کرے گے 10% ایجوکیشن, 10% انٹرٹینمنٹ اور 20% میں بھی پولیٹیکل, اور رات 7 سے لے کے 10 بجے تک 11 بجے تک آ کے سیاسی شعبہ بازیاں دکھا کے مناظرے کر کے قوم کو ٹائم دے کر کے. کور آبجیکٹو جو ہے اس سوسائٹی میں ویلیو ایڈیشن تھرو اگر کوئی نہ کرے تو کم از کم پی ٹی وی تو کر سکتا ہے نا. پی ٹی وی تو کر سکتا ہے. مرحوم نے جاتے ہوئے وفات سے پہلے شکوہ کیا تھا کہ پی ٹی وی جو ہے جو فنکاروں کو, مراسیوں کو فنکاروں کے نام پہ اتنا توجہ دیتا ہے, اور میں وہ نوبل پرائز ونر ہوں, مجھے آدھا گھنٹہ بھی زندگی میں کبھی نہیں پی ٹی وی نے دیا. 1982 پی ٹی وی کا اچھا کنٹریبیوشن دیکھیں نا, پی ٹی وی کنٹریبیوشن آرٹس اینڈ کلچر میں تو بہت ہے, انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن ایجوکیشن کو بھی لے لیں بہت اچھا ہو جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی وی ایک ڈیبیٹ شروع کرے اردو اور انگلش میں, ہیلدی ڈیبیٹ, ڈاکومنٹ جتنے بھی اس کی پالیسی ریکمنڈیشن ہے ایچ ای سی اسلام آباد اور ایچ ای سی پنجاب فالو کرے. یہ دونوں ہمارا بڑا اچھا چینل آ رہا ہے انڈس آ رہا ہے انگلش میں, انڈس میں شروع کر سکتے ہیں اور پی ٹی وی اردو میں کر سکتے ہیں. پی ٹی وی ورڈ بھی انٹر کر سکتا ہے اس کو, وہ بھی پی ٹی وی ورڈ کا وہ انگلش میں کر سکتا ہے. ہماری جو پروونشل اور فیڈرل ایچ ای سیز اس کو ریکمنڈیشنز پہ کچھ سوچیں. اصل میں ایک امپریشن ہے کہ جب تک میں پروفیسر ہوں میں کھل کے بات کرتا ہوں, جیسے ہی میں فیڈرل ایجنسیز میں جاتا ہوں تو میں محتاط ہو کے اپنے خانقاہ میں بند ہو کے اپنی عبادت اور اپنی پرستش شروع کروا دیتا ہوں اپنے مریدوں سے جو آس پاس 6-7 کلرک یا آفیسر بیٹھے ہیں. اس ٹینڈنسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے, جو ابھی تک نہیں ہو رہی. یہ بات اکثر کرتے ہیں لیکن یہ کوئی ہمارے جو لوگ ہیں جو کام کرنے وہ نہیں اس کو نہیں مانتے. آپ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں, مجھے پتا ہے, اور آئی سپورٹ یو فلی. یہ ہونا چاہیے. اچھا ابھی آ جاتے ہیں کچھ گفتگو جو کرونا کے بیک ڈراپ میں
آپ چونکہ پاپولیشن کے ایکسپرٹ ہیں پاکستان کی, ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا ایکسپرٹ ایجوکیشن میں بھی آیا ہے اور اتنی ویژن کے ساتھ چینج لے کے آیا پاکستان میں, اور کھلم کھلا چینج کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. ایک ہمیں آئیڈیا دیں, اس وقت انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, اور اس کو ایک ولن کے طور پہ شو کر رہے ہیں جس نے اپنی زندگی کی جمع پونجی فاؤنڈیشن کی صورت میں دے دی تھی. میں بات کر رہا ہوں بل گیٹس اور اس کی بیگم. اب ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ فرٹیلٹی کم کرنے کے لیے, پاپولیشن کم کرنے کے لیے انجینئرڈ ایفرٹ کر رہے ہیں. اب آپ امریکہ میں بھی رہے ہیں اور آپ کا دنیا پہ ایک بڑا وسیع نظر ہے, آپ اس کانسپریسی تھیوری کو ریجیکٹ کریں گے میرے ساتھ مل کے؟ میں تو اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کو جانتا ہوں, میں اس کے ایک فاؤنڈیشن میں کام بھی کر چکا ہوں, وارن بفیٹ کے فاؤنڈیشن میں. یہ لوگ کام یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہیں کہ اپنے پروگرام کو ٹھیک کر لیں. پروگرام وہ نہیں چلاتے, پالیسی وہ نہیں بناتے, پالیسی گورنمنٹ پاکستان بناتی. وہ آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے, ایویلویشن کرنے کے لیے, ٹریننگ کے لیے کر رہے ہیں, یا کنٹرسپٹ لانے کے لیے کر رہے ہیں. ہماری سپلائی ہے وہ زیادہ تر باہر کی فنڈنگ سے آتی ہے, تو اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی کانسپریسی نہیں ہے. یہ جو مفروضہ غلط العام ہے جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں کہ ویکسین کے ذریعے ایک اندر چلا جائے گا کوئی چھوٹا سا مائکرو پروسیسر, اور یہ میں اس بارے میں میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں, میں نہیں سمجھتا ہے, مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے. لیکن پاپولیشن پروگرام کے بارے میں جانتا ہوں. ان کی جو سپورٹ ہے بل گیٹس کی پاپولیشن پروگرام کے لیے, وہ ٹریننگ, ریسرچ اور فنڈنگ فار پروکیورمنٹ آف کنٹرسیپٹیو. کنٹرول آف پاپولیشن تھرو فرٹیلٹی, انٹرونشن ان فرٹیلٹی اس کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ بظاہر آپ وہ ہمارا ایجنڈا, ہمارا خود پاکستان گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے. 1960 سے چل رہا ہے, یوفا کے دور سے, مجھے پتا ہے. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب, آپ اتنا دنیا میں پھرے ہیں اور آپ نے زندگی لاہور میں اور کراچی میں ایک میری طرح ایک آرڈنری اسٹوڈنٹ کی طرح بسوں میں, ویگنوں میں, ظاہر ہے دھکے بھی پڑتے تھے, ہمیں فخر بھی ہے کہ سن آف دا سوائل, ہمیں پسینے بھی آتے تھے, چیزیں بھی پھٹتی تھی, بسیں بھی مر گرتے تھے, کتابیں بھی رہ جاتی تھی. تو کتنے مشکل مرحلے شوق سے گزر کے آپ اتنے بڑے عہدوں پہ گئے, یو این میں, ورلڈ بینک میں, بل گیٹ فاؤنڈیشن میں. کبھی آپ کو کوئی پچھتاوا ہوا زندگی میں ایسا کہ جی میں بہت برا ہو گیا, میرے ماں باپ کے پاس پیسے کروڑوں روپے نہیں تھے تو مجھے یہ آ گئی, مجھے مصیبت اس لیے پڑ رہی ہے؟ یہ کبھی مشکل پردے سے گزرے آپ, گزرے ہوں گے؟ نہیں, مجھے ابھی ایسا کبھی موقع نہیں آیا, کیونکہ میں ہمیشہ جیسے میں آگے بڑھتا گیا, میرے ماں باپ مجھ سے بڑے خوش تھے, ساری فیملی والے بھی خوش تھے, میں ایک اچھی پوسٹ پہ چلا گیا پڑھ لکھ کر. مجھے کبھی ایسا نہیں احساس ہوا کہ میں کوئی کمتر ہوں یا کسی کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا, یا کوئی میرے حالات, معاشی حالات خراب, ایسا نہیں ہوا, بلکہ اچھے سے اچھے ہوتے چلے گئے. اس معاملے میں بڑا پاکستان کی روایتی مڈل کلاس سے ہوا, کراچی سے, اور آپ نے بتایا کہ آپ بسوں پہ جاتے تھے, آپ کے پاس کوئی شوفر ڈریون کار نہیں تھی, نہیں ایسی کوئی بات نہیں, پاس کوئی وہ نہیں تھا, کوئی ہٹو بچوں کی صدا دینے والا مغل اعظم, کوئی کنیکشن نہیں تھا, کوئی سفارش نہیں تھی, صرف میرٹ پہ اوپر آئے تھے. ماشاء اللہ. تو میں آپ کی گفتگو سے یہ یقین کرتا ہوں کہ پاکستانی نوجوان بھی میرٹ پہ اوپر آج بھی جا سکتے ہیں. گو ڈنکا اس بات کا کہ سفارش ہے, سفارش ہے. سفارش کا الزام وہ لگاتے ہیں جو نکمے ہوتے ہیں, جو تیاری نہیں کرتے, جو اپنے آپ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. جی انویسٹمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے. میجورٹی بات صحیح ہے. اب ایک چیز ہے سافٹ سکلز, جس کا دوسرا نام ہے لائف سکلز یا انٹرپرسنل سکلز. ہماری یونیورسٹیوں میں یہ نہیں سکھائے جاتے, اور سبق ان شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا. شکایت ہے مجھے خداوندان مکتب سے, آپ بھی خداوندان مکتب تھے اور ہیں, اور میں بھی ہوں, تو ہم شاہین بچوں کو کیوں دیتے ہیں خاک بازی کا؟ زمین پہ بیٹھو. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, لیکن صحیح ہے. لیکن کچھ یونیورسٹی جیسے ہماری سپیریئر یونیورسٹی ہے, وہاں پہ انٹرپرینیورشپ ایک کورس پڑھاتے ہیں زبردستی, ہر ایک کو کمپلسری کورس, لیکن سافٹ سکل پہ نہیں ہے. سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو صرف نوکری کے لیے نہ کریں, بلکہ آپ نوکری کریٹ کرنے کی بات کریں. یہ ہمارا انسان بنانے کے لیے بھی کریں, یہ ہمارا موٹو ہے سپیریئر یونیورسٹی کا. اس پہ سپیریئر یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی یا یو ٹی ابھی تک کوئی کنکریٹ ایکشن نہیں لے رہی, جس کا نام ہے امپلائبلٹی سکلز. رائٹ. آپ امپلائبلٹی سکلز دیکھتے ہیں نوجوانوں میں کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سافٹ اور لائف سکلز کم ہے. اس کی وجہ ہے کہ بی ایس اور ایم ایس نہیں ہے. ایک مجھے ایونٹ یاد ہے, جب میں پہلا بیچ بی بی اے کا کروا رہا تھا گجرات یونیورسٹی میں, کیونکہ نیا نیا شروع کیا تھا, وہ گریجویٹ جب کرنے لگے تو مجھے فیل ہوا کہ وہ ابھی تیار نہیں ہے. میں نے ان سے کہا میں آپ کو ڈگری نہیں دوں گا, ایک سیمسٹر اور پڑھاؤں گا اور آپ سے فیس نہیں لوں گا, میں آپ کو اسکل سکھاؤں گا, لائف اسکلس. تو وہ ان کو میں نے زبردستی رکھا, ایک سیمسٹر, پیسے میں نے دیے, وہ باہر سے بلایا میں ٹیچرس کو, جن کو سکھاتے تھے انٹرویو کیسے لینا, لکھنا ہے, دینا ہے, سی وی کیسے لکھنی ہے, چلنا کیسے, واک بولنا کیسے, سارے اسکل کو سکھایا ایک سیمسٹر میں. وہ ہمیں سکھانے چاہیے.
आपने, अच्छा मैं इस life पे आप skills. ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे, मैं आपको बड़ा मजेदार वाक्य सुनाऊं फॉर योर ओन कंजम्पशन एंड फॉर द गुड ऑफ द पीपल लिसनिंग दिस प्रोग्राम. ये प्रोग्राम पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स अभी सुनेंगे रिकॉर्डिंग के बाद, जी और जी हम इसको अरबाब बस्तों के शाद को भी भिजवाएंगे इस्लामाबाद लाहौर में. और ठीक है मुझे ठीक है. अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भिजवाऊंगा, शायद वो सू मोटो ले लें. मैं सिर्फ एक अजीब व गरीब सा वाक्य सुनाना चाह रहा हूँ. 35-40 साल पहले अमेरिकन एजेंसी या ब्रिटिश काउंसिल ने, किसी एक इंटरनेशनल एजेंसी ने पाकिस्तान में 100 ग्रेजुएट लिए, 50 लड़के और 50 लड़कियां तकरीबन, और उनको 4 महीने की एक एक्सटेंसिव डोज दी लाइफ स्किल्स पे, प्रोफेशनल स्किल्स पे, ड्रेस, मैनर्स, एटिकेट्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, एथिकल नॉर्म्स और प्रोफेशनल नॉर्म्स वगैरह वगैरह, और 4 महीने में उनको मार्केट में फेंक दिया एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल के तौर पे. अब आप यकीन करें कि अगले 15 साल में उस 100 के ग्रुप ने आउट परफॉर्म किया जहां जहां गए. जी जी अब उन्हीं के खतूत पे यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की जरूरत है ना यूनिवर्सिटीज में, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल, आई फुल्ली 100% एग्री करता किसी इस्लामाबाद को इस पर सोचना चाहिए कि सिर्फ डिग्रियां और प्रोफेसर की जीपीए या हूं. नहीं, प्रोफेसर की पब्लिकेशन के पॉइंट्स ना देखे कि क्या इंडेक्स है देखिए आज उसका. के ज़माने में कोई डिग्री बहुत कम देखते हैं, स्किल ज़्यादा देखते हैं. मैंने कई इंटरव्यूज पढ़े CEOs के, जो क्या देखते हैं, इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट, ये कहता है कि मैं स्किल देखता हूँ, उसकी एनालिटिकल एबिलिटी देखता हूँ, डिग्री में ग्रेड नहीं देखता. तो कोई प्राइवेट सेक्टर का बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनी जो है ना, डिग्री वो देखते हैं स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, उस पर जोर दिया, उस पर हमें जोर देना पड़ेगा, decision हमारे making. करिकुलम में ही शामिल होना चाहिए. हाँ, मैं अभी असल में पिछले साल सिलिकॉन वैली मैंने विजिट किया ईद के दिनों में, तो एक पाकिस्तानी नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, फैजान, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क में पढ़ता था. सेकंड ईयर में उसको इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने पिक किया, टेलीफोन पे इंटरव्यू बुला के 2 दिन उसके सिर्फ सॉफ्ट स्किल चेक किए. सॉफ्ट स्किल चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी 2 साल पढ़ लिए, तुम्हारे पास स्किल आ गया, यू डोंट नीड डिग्री, हमने आपको लाइफ टाइम गारंटेड जॉब दे दी है, यहाँ बैठे रहो. अपना एक और यानी ये मैं खुद देख के आया हूँ स्किल की बेस पे. उनका ये डिग्री की जरूरत ही नहीं है, डिग्री भी किसकी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क जो टॉप 2050 में आती है. उन्होंने कहा जी स्किल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो डिग्री होती है जो आप खुद लेते हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं BS कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा, उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डिग्री जो होती है वो ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं कंपनी वाले. तो उसमें स्किल्स आती है ना सारी, यू लर्न, डिलीवर. ह्यूमन स्किल और सॉफ्ट स्किल्स आपके नजदीक होने चाहिए, कोर बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है. में भी और मेडिसिन में भी. हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में ज़रूरी है. डॉक्टर बन जाता है. मैं जब अमेरिकन मुझे अच्छी तरह याद है कि UMT जब शुरू हुआ था, UMT जब शुरू हुआ था, तो उन्होंने एक कोर्स रखा करते थे, लर्निंग स्किल्स, लाइफ लर्निंग स्किल. वो कहते थे अब तक जो आप सीख कर आए हैं लाइफ, अब आपको अपने सीखना पड़ेगा, अब जिंदगी कैसे गुजारेंगे. एक पूरा कोर्स था उनके पास उस जमाने में, UMT दिया करते, हर स्टूडेंट को कंपलसरी कोर्स था. मुजाहिद कामरान ने पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 से 2 इस तरह के कोर्सेज शुरू कराए थे, ये मैंने भी सुना है. तो कुछ इसको फेडरल लेवल पे, अब आप देखें लाइफ लर्निंग स्किल अगर जज के पास होते हैं तो खुश अखलाक जज बन जाता है, अगर वो डॉक्टर के पास होते हैं तो उसके पास भीड़ लग जाती है कस्टमर्स की, पेशेंट्स की, अच्छा अखलाक है, बात करता है तरीके से. तो ये चीजें आपके नजदीक मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए. हम कंक्लूड ये करते हैं. बिल्कुल, आप इसको रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल. आपकी जिंदगी में आप महसूस करते हैं कोई ऐसा वाकया मैं कहना चाहूंगा जिस पे आपको पछतावा है कि आप काश ये कर लेते तो आपको जिंदगी में ज्यादा आसानी हो जाती, या आपका शौक इस खास चीज के लिए पूरा नहीं हुआ, मे बी माउंटेनिंग या हाइकिंग या कुछ भी हो सकता है, या म्यूजिक फॉर एग्जांपल? मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं जब गया इंटरव्यू देने के लिए फर्स्ट टाइम चेयरमैन HEC का, उस जमाने में लगारी साहब चले गए थे और मुख्तार साहब एक्टिंग कर रहे थे चेयरमैन की. तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो मैंने इंटरव्यू दिया चेयरमैन HEC के लिए. मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मेरा जो बैकग्राउंड था इंटरनेशनल और नेशनल एकेडमिक वाइस चांसलर बनने के बाद, 2 टर्म वाइस चांसलर, फिर मैं कमीशन का चेयरमैन भी था, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मुझे वो सेलेक्ट कर लेंगे. लेकिन मुझे नहीं सेलेक्ट किया. मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझता था वेरी क्वालिफाइड फॉर दैट पोस्ट. उन्होंने जो पूछा भी था कि आप क्या करेंगे, मैंने कहा देखिए पहली बात ये कि HEC एक चेयरमैन से नहीं बनती, उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा. वहाँ का जो स्टाफ है उसको चेंज करना पड़ेगा, पूरी टीम नहीं लानी पड़ेगी. वो टीम आएगी यूनिवर्सिटी से, वो एकेडमिक टीम होगी, वो ब्यूरोक्रेटिक टीम नहीं होगी. सब कुछ मेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा हो गया,
لیکن الٹیمیٹلی سلیکشن کسی اور کا ہو گیا, تو مجھے اس پر بڑا دکھ ہوا تھا کہ پروفیشنلی آئی واز مور کوالیفائڈ فار دیٹ پوسٹ. اچھا سر, پھر یہ تو پاکستان کے اندر اس طرح کے المیہ تو ہر دوسرے دن ہر روز ہی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, اور بظاہر قوم محروم رہی ہے آپ کی لیڈرشپ اور ویژن تھے ایز اے HEC چیئرمین اسلام آباد میں. شاید ہماری تعلیم کی بدل جاتی, اس میں وہ ایشو آ جاتے جو ابھی تک ہم ایڈریس نہیں کر رہے. لیکن جو وائس چانسلر کی سلیکشن کا کرائٹیریا ہے, کیا آپ سیٹسفائڈ ہے اس میں ریسرچ ڈالی ہوئی ہے؟ وہ پاس لیڈرشپ ہونی چاہیے بڑھنا کوئی ریسرچ. میں نے وائس چانسلر سلیکشن کرائٹیریا میں کافی چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. اور سب سے پہلے جب میں نے ایک دفعہ ابھی 2 سال پہلے ایک ملیشین منسٹر آیا تھا, ان سے پوچھا کہ آپ کیسے کرتے ہیں. کیونکہ پہلے ہمارے نے اکیڈمی بنائی ہوئی ہے, ہم جتنے سینئر پاسبل پوٹینشیل ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں ٹرین کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے باضابطہ. ان ٹریننگ کے بعد ہم کو پھر انٹرویو کے لیے لاتے ہیں مختلف جگہوں پہ. ہمارے وائس چانسلر کے جو کرائٹیریا جو پروفیسر کرا ہے اس میں ٹریننگ اسکلس کی کوئی بات نہیں ہو رہی, بات ہو رہی کتنے پیپر لکھے آپ. 15 پیپر آپ کے ہوئے نہیں, 15 سال آپ کے ہوئے کہ نہیں, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ریکوائرمنٹ میرے خیال ہے بہت بیوروکریٹکلی اور میکینیکل ہے. ریکوائرمنٹ یہ کہ آپ نے کیا کیا کیا, آپ نے کون سے ادارے بنائے, جی آپ نے کس جگہ کام کیا, کیا کیا ادارے بنائے آپ نے, کون سے پروجیکٹ چلائے زندگی میں, وہ امپورٹنٹ چیز ہے, نہ کہ آپ نے کتنے پیپر لکھے. تو پروفیسر کا اور دونوں میں اپائنٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر میرے خیال ہے بہت سی چیزیں چینج ہونے والی. میں نے کوشش کی تھی, لیکن ہماری گورنمنٹ پنجاب نے جو منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, اس کے ہم بتائیں نا جو منسٹر بیٹھے ہوئے چینج کر رہے ہیں کہ وائس چانسلر کی کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے. ایک کمیٹی تھی, کمیشن ہمارا بنا ہوا تھا, ہم نے بنا کے دے دیے, اس کو انہوں نے نہیں مانا بلکہ انہوں نے چینج کر دیا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں ایج لمٹ نہیں ہونی چاہیے. اف یو آر پرفارمنگ بیٹر, وائس چانسلر کو روکا جائے. میں نے کہا گڈ وائس چانسلرز آر ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ, therefore you retain them. ہاں یہ بھی بڑا اچھا تھا. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کی یونیورسٹی میں میجورٹی آف دا یونیورسٹیز کے وائس چانسلر جو پریزیڈنٹ کہتے ہیں, ان کے لیے PhD شرط ہے ہی نہیں ہے. وہ لیڈرشپ اسکل دیکھتے ہیں. بالکل نہیں, وہ بھی نہیں ہے. اور ان کا لمٹ نہیں کہ کتنی عمر میں چھوڑ, عمر کتنی چاہیے وہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, عمر کی بھی قید نہیں ہے, 90 کی بھی ہے, 80 کی بھی ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ غلامی کے باقیات ہیں جس میں جمع تفریق, کاغذی گھاڑے دوڑانا, اور یہ اعداد و شمار کی گورکھ دھندی کے ذریعے پسندیدہ لوگوں کو لے کے آنا, یہ ایک ڈیلیبریٹ انجینئر ایفرٹ ہے. جی ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر ایک کمیشن نیا بن جائے نا, ریفارم کمیشن انٹرنیشنل, ساری باتیں ہو سکتی ہیں, وہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اس وقت ہمیں یونیورسٹیز میں ایک روایتی اسٹیریوٹائپ ریسرچر کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک اسٹرانگ فارورڈ لوکنگ لیڈر کی ضرورت ہے جو 21st سینچری کی ریکوائرمنٹ کو سمجھے, جو یونیورسٹی کو اسکول یا کالج کی طرح نہ چلائے, ہارورڈ یا ییل والی ویژن رکھے. آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. تو یہ جو آپ کے نزدیک پرپوز کمیشن ہے, آپ اس کی انٹرنل اسٹرکچرنگ میں کیا دیکھتے ہیں, کون کون ہونا چاہیے اس میں آئیڈیلی؟ ابھی تک تو کمیشن بنا نہیں. میں نے جو پروپوزل دیا تھا وہ یہ تھا کچھ انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوں جنہوں نے پہلے HEC بنایا تھا, ان کو بھی اس میں دونوں لا سکتے ہیں. کچھ نیشنل ایکسپرٹ ہوں جنہوں نے HEC بنایا تھا, اور کچھ جنہوں نے کام کیا HEC میں پچھلے 10-12 سالوں, وہ بھی شامل اس میں ہو جائے. ایکسپیرینس لوگ بھی ہوں, اور وہ بھی, پھر ہم اس پہ چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ بھی شامل ہوں اور فیکلٹی بھی شامل ہو. تو یہ ایک اسٹیک ہولڈر کا ایک وسیع تر اجتماع ہوگا جو اپنی اپنی آراء دیں گے, اور یہ ہر صوبے میں اسٹیک ہولڈر کنسلٹیٹو ڈائلاگ ہو, اس کے بعد ریفارمز ہوں. ورنہ 6 بندوں کی دانش, اجتماعی دانش میں جب HEC بنا تھا وہ پوری نیشن وائڈ ہوا تھا. They went to all the universities, they had 165 انٹرویوز کیے تھے لوگوں سے, پورے پاکستان میں گھومے تھے وہ لوگ. اچھا, بڑی اچھی رپورٹ ہے اس کی, دیکھیں پڑھیں آپ, اس کی رپورٹ اویلیبل ہے, کچھ 150 پیج کی رپورٹ ہے. تعلیم پہ تو ہم نے بڑی باتیں کر لی, 8 منٹ 9 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. کائنڈلی یہ بتائیں کہ پاکستان کی ترقی, کیا ترقی معکوس ہے, ریورس ہو رہی ہے, یا ترقی فارورڈ لکنگ ہے, یا فرنٹ سائڈ پہ فیڈ فارورڈ ہے, FF ہے, کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ ترقی ہمارے پاکستان میں بیک اینڈ فورتھ چلتی رہتی, کبھی آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں. کہ ہمارے پاس اسٹرکچرل اسٹیبلٹی نہیں ہے, انسٹیٹیوشن نہیں بنے. آپ کے نزدیک اسٹرکچرل جی, آپ کے نزدیک اسٹرکچرل ریفارمز ہر جگہ ڈیو ہیں, ہائی کورٹ سے لے کے تو ہر جگہ ڈیو ہے, ایوری سیکٹر میں ڈیو ہے. اور ہم اپنے اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ بنانا ہے, انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, ٹاؤنرز بنانا ہے. ہمیں ایک لڑکی آ رہی راجن پور سے لاہور کے, مجھے چھٹی چاہیے, ہمیں اس کو بند کرنا ہے, ہمیں ڈیسینٹرلائز کرنا ہے, ڈیوالو کرنا ہے فنکشنز کو. جب تک ڈیوالو نہیں کریں گے, ڈیسینٹرلائز نہیں کریں گے, اور اسٹرکچرل ریفارم نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے.
ریولیوشن سے کیوں بھاگتی ہے ہماری بیوروکریسی آپ کے نزدیک؟ کیوں ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے؟ ان کے وجود کو ختم حالانکہ ان کی پاور وہاں بھی مل جاتے ہیں. اگر آپ ایک بندہ ڈسٹرکٹ راج امپرومنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر ہے یا کمشنر ہے, اس کو اتھارٹی مل جاتی ہے تو پاور تو اس کو مل جائے گا وہاں پہ. وائی شوڈ ہی ناٹ پرفارم؟ وہ یہاں لاہور میں لڑکی کیوں آئے چھٹی لینے کے لیے؟ یہ ڈبیٹ 70 سال سے ہو رہی ہے. کیا امید کرتے ہیں عمران خان گورنمنٹ اس کو ایڈریس کرے گی یا روایتی ابھی پہ میں نے کوئی دیکھا نہیں, اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. عشرت حسین صاحب ہر مرض کا حل عشرت حسین صاحب ہی ہیں, کیا وہ اس کا حل بھی لے کے آئیں گے؟ نہیں, وہ ابھی تک کبھی مجھے اس طرح کے کوئی کہ نہ کمیشن کی ہر کمیشن کی کوئی رپورٹ ایسی ملی مجھے, نہ ہی منسٹر آف ایجوکیشن کی کہ وہ اس باتوں پہ سوچ رہے ہیں. حالانکہ بہت ضروری اسٹرکچرل ریفارم, وہ بات کو فوکس کر رہے ہیں اسکول ایجوکیشن. ہمیں اسکول ایجوکیشن کا تو معاملہ پرووینشل گورنمنٹ کے ساتھ ہے, ہمیں بات کرنی چاہیے کالج ایجوکیشن, یونیورسٹی ایجوکیشن. میں نے بات کی تھی ٹیکنالوجی ایجوکیشن, میں نے کمیونٹی کالج کے آئیڈیاز شروع کیے تھے جب میں پی ایچ سی میں تھا. اور کمیونٹی کالج بنائے بغیر آپ کوئی ایجوکیشن کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ہمارے جو کالجز ہیں وہ یوز لیس ہیں جب تک اس کو اسکل ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے آپ. تو کمیونٹی کالجز کو میں نے امریکہ میں ورجینیا میں پڑھایا بھی ہے, کمیونٹی کالج میں نووا میں نے دیکھا ہے وہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن دیتے ہیں. 3 کریڈٹ آور بچہ وہ ایجوکیشن کل کو بی ایس میں ٹرانسفر کر لیتا ہے بڑی یونیورسٹی میں, یا اپنا چھوٹی سی دیہڑی دار پورا ایک سسٹم موجود ہے. ہم نے سسٹم بنا کے دیا, کمیشن نے بنا کے دیا ایچ ای ڈی کو, وہ مانتے نہیں تھے. مشکل سے 9 جگہ ہم نے شروع کیا, ہمیں الاؤ کیا 9 جگہ. اس میں بغض ہے, اس میں کیا بغض ہے, اس میں اناد رکھنے کی کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کو ایک طرح کی سمجھ نہیں آتی. ہم نے اس کے ڈپٹی سیکرٹری کو بھی بھیجا تھا جا کے دیکھ کر آؤ. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہمارے پاور جو ہے کم ہو جائیں گے, ہمارے پرنسپل کو اپوائنٹ کرنا, اور ہمارے جو ہے نا لیکچرر سارے ختم ہو جاتا ہے نشہ. ان میں اسپیشل ایجوکیشن ٹریننگ لینی پڑی. ہم نے کہا ہم ٹریننگ ہم دے دیتے ہیں. میں نے جب 5 جگہ شروع کیا تھا, 5 پرنسپل کو بھیج دیا تھا میرے گھر جانے کے, دیکھ کر آؤ کہ وہ دیکھ کر آئے تھے, بڑے خوش تھے. اس کو ٹرانسفر کر دیا اس کو. ابھی نیا جو ایچ ای سی کا پنجاب کا اسٹرکچر ہے اس میں آپ کی پروپوزل آگے نہیں جا رہی ہے کمیونٹی کالج والے. یہ آئیڈیل ہے, میں نے خود امریکہ میں اس کو دیکھا ہے. وہ صاحب تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے, مجھ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک ہیلدی ڈبیٹ چاہیے. اگر آپ چاہیں تو ہم کمیونٹی کالج کا رول پہ ایک ڈبیٹ ضرور. بالکل, میں تو چاہتا ہوں تم بات کریں. یہ بڑا ایک اچھا پہلو ہے اور ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا, تو اس پہ سپورٹ بھی ملنے والی, سپورٹ مل سکتی ہے. US ایڈ سے US گورنمنٹ نے سپورٹ کیا اس کو, اس پروجیکٹ کو اپریشیٹ کیا. اس پہ فنڈنگ بھی ہو سکتی ہے ہمیں. جی, فنڈنگ میں نے لی تھی. میں نے کہا نا 5 پرنسپل کو میں نے بھیجا تھا, 5 کوآرڈینیٹر کو بھیجا تھا امریکہ, جا کے دیکھ کر آئے. 10 لوگ گئے تھے. اپروچ تھی جو دیسی بیوروکریسی کو ہضم نہیں ہوتی. مجھے یہ پتہ ہے, اندازہ ہے, میں نے بھی سرکار میں تھوڑا بہت منہ تب آزمائی کیا ہے, منہ مارا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ وہ جو شعر ہے نا اقبال کا کہ آئینے 9 سے دڑنا طرز کہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. آپ اور میری جنریشن اسٹرگل کر رہی ہے اس بنجر زمین میں کدال لے کے ہم لگے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی دانے میں کومپل پھوٹ پڑے. لیکن ہو سکتا ہے ہماری جنریشن میرے پاس میرا اتنا ایکسپیرینس ہے ہر ایجوکیشن میں. خود گورنمنٹ نے مجھے ستارہ امتیاز دیا ہوا ہے, لیکن مجھے کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. بتائیے, یہ بڑی بدقسمتی ہے. یہ تھرڈ ورلڈ نہ کسی ایڈوائزری بورڈ میں, نہ کوئی. سمجھ میں نہیں آئی بات, مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات یہ کیوں ہے. اچھا, میں آپ کو عجیب سا واقعہ سناؤں, آپ کو یقین نہیں آئے گا اس واقعے پہ بھی. 1992 میں میرا پی ایچ ڈی کا ایڈوائزر تھا پبلک پالیسی پہ. میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز پہ کام کر رہا تھا ڈیولپنگ نیشن کے. تو ون فائن مارننگ میرے پروفیسر نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں ایسے آپ کا پی ایچ ڈی ایڈوائزر نہیں. میں نے پوچھا آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ کہتے نہیں, مجھے پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے اپنا ایڈوائزر چن لیا ہے اور آج سے کل سے میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھوں گا بجائے جارج واشنگٹن جو 1 فرلانگ دور تھی. تو وہاں پروفیسر کس طرح عزت اور عظمت ہے. وہاں پہ ایک انگوٹھا چھاپ بیوروکریٹ کے نیچے پروفیسر نہیں آتا. اور یہی وجہ کہ پاکستان کی ایجوکیشن بام عروج پہ جا ہی نہیں سکی, نہ جا سکتی ہے انڈر دا پریویلنگ کنڈیشنز. آپ ایگری کرتے ہیں اس پہ؟ بالکل صحیح ہے. میں دیکھیں میں 24/7 آور کام کرتا تھا جب میں کمیشن میں چیئرمین تھا. میں نے کئی انیشیٹو شروع کیے تھے. تو اگر میں مجھے کسی وجہ سے میں نہیں کنٹینیو کر سکا تو میں اویلیبل تو ہوں. ہاں اویلیبل ہوں, ناٹ آسکنگ فار منی, اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے. اب آخری 2 وجوہ, مجھے آخری 2 سوال ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم سے اجازت لیتے ہیں. بڑی مفید گفتگو کیا آپ نے, ایمان افروز گفتگو, اور دل کا حال کھول کے رکھ دیا. یہ بتائیے پاکستان کی ترقی کی 2 امپیڈیمنٹس کیا ہیں؟ مین امپیڈیمنٹس ہیں تو 200 درجن ہوں گے.
لیکن کیا امپیڈیمنٹس ہے, رکاوٹیں کون سی ہیں؟ 2 رکاوٹیں آپ کے نزدیک. 2 رکاوٹیں میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ پریکٹیکل ریسرچ میں ان دی پروڈکشن آف فوڈ انرجی میں کرنا پڑے گا, اور یہ ٹھیک ہے یونیورسٹیز میں. ہاں جی, نمبر 1. اور انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا یوتھ ڈیولپمنٹ میں کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی, اسکل کالجز کھولنے پڑیں گے. اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں بڑھانی پڑے گی, انرجی, ایگریکلچر, فوڈ پروڈکشن میں, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن. جب تک یہ دونوں میں انویسٹ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں. یہ بڑا خوش آئندہ ہے کہ پی آئی اے کے حادثے کے بعد, یہ جو عید کے بعد ہوا, ایک اس میں سے اچھا ڈیفیکلٹ, اس میں سے جہاں اتنا غم اور گیز فضا رہی تھی, اس میں ایک جو پلس پوائنٹ مجھے نظر آیا کہ عمران خان گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ اب ہم ریفارمز لے کے آئیں گے سول ایویشن میں. تو یہ ریفارم سول ایویشن میں نہیں چاہیے, ہمیں تو ہر جگہ چاہیے, ہر جگہ چاہیے, ہر جگہ چاہیے. 10 حادثوں کی رپورٹیں آج تک 1950 سے آپ کے اوپر آئی نہیں ہے. بالکل ہر رپورٹ باہر آئے, ہر جگہ بھل صفائی ہو, اور کچھ شور تو ان سے اٹھے گا, کچھ دور تو نالے جائیں گے جو فیض نے کہا تھا. ایک اور بات ہے, ریفارمز کمیشن تو بہت سے بنے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اس کی. وہ بیوروکریسی نہیں ہونے دیتی یا کوئی اور خفیہ نتیجہ آتا ہے. بالکل, ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں, حالانکہ بنانے والے میں بیوروکریٹ ہوتے ہیں شامل. کمٹمنٹ نہیں ہے ٹاپ لیول پہ. بھٹو کے پاس کمٹمنٹ تھی, اس نے ریفارمز کی بے پناہ کے سامنے آپ کو. تو کیا کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے. اگر چلے اگر کمیشن نے بنا دیا اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں نا, آگے لے کے چلے, اس کو شیلف کر دیا, فائل میں رکھ دیا, آگے بڑھنے نہیں دیا. تو آخر میں یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے خوشگوار مستقبل سے آپ مایوس تو نہیں نا؟ آپ نہیں, میں مایوس تو کبھی کبھی ہو جاتا ہوں, لیکن ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. وی ہیو ٹو بی آپٹیمسٹک. ہمارا ملک آگے بڑھنے کے لیے ہمیں آپٹیمزم لانا پڑے گا, لیکن ڈیفیکلٹیز جو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ ہے, موجود ہے, کافی حد تک ہیں, اس کو اوور کم کرنا پڑے گا. اچھا, تو میں اختتام پہ امید پہ ایک شعر ختم کرتا ہوں اقبال کا, جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں. ہم امید کے پیغمبر ہیں. ایز اے پروفیسر وی آر ایمبیسڈر آف ہوپ. our core job is to spread hope and inculcate hope and generate hope. آج کی گفتگو میں بھی آپ نے بڑی امید افزا گفتگو کی نوجوانوں کے لیے. اپنی زندگی سے ہمیں وہ سبق دیا کہ ہاں, اگر آپ ترقی کر سکتے ہیں, کراچی کے ایک مڈل کلاس گھر سے نکل کے یو این کے بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھ سکتے ہیں نیو یارک میں, تو ہر پاکستانی کر سکتا ہے. اور آپ بھی میرٹ سفارش کے گئے ماشاء اللہ. یو آر اے سن آف سوئل, یو آر 100% پلس سیلف میڈ. تو ہمارا نوجوان بھی آپ سے دیکھ کے مایوس نہیں ہو, سبق امید کا, ترقی کا, خوشحالی کا, کامرانی کا چاہتا ہے. میرا پیغام یہی ہے سارے پاکستانی یوتھ کو, بی اے پاکستانی, لیو ان پاکستان, ورک فار پاکستان. ورک فار پاکستان. میں اقبال کے شعر پہ ختم کرتا ہوں جو ہمیشہ امید کا پیغام دیتا ہے اقبال, کہ طلوع فردا کا منتظر رہ کے دوش امروز ہے فسانہ, اور کل کی صبح جو ہے آج کے اندھیرے سے ہمیشہ اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ سر, گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بہت قدر آپ کے ٹائم کی. خدا حافظ. اللہ حافظ.